औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज एक बैठक हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब और उनकी वफाकी काबीना के हवाले से, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर किया गया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आगे इम्प्लीमेंट के हवाले से बातचीत की गई। लेकिन एक बात जो शायद मुझ कम अक्ल इंसान के वहमो गुमान में ना आई हो, और वो ये कि पीडीएम तहरीक ब्रॉडशीट और महंगाई में कमी लाने पर गौर। पीडीएम तहरीक और ब्रॉडशीट से मेरा और मुझ समेत उन तमाम लोगों का जिन्होंने सही मानों में इस तब्दीली की पगड़ी अपने सर पर सजाई हुई है, उन तमाम लोगों का कोई लेना देना नहीं। आप इस पर गौर करें, आप इस पे इंप्लीमेंट करें, आप इस पे तनकीद करें, आप इस पे ताकत का इस्तेमाल करें, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जो तीसरी बात है कि महंगाई पर कमी लाने पर गौर, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वफाकी काबीना में इतने बेहतरीन किस्म के लतीफे सुनाने वाले कौन से वफाकी वज़रा बराजमान हैं जो कि अब भी महंगाई पर कमी लाने पर गौर की बातें कर रहे हैं। यानी महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर वफाकी हुकूमत को जिस कदर तनकीद का सामना है, इस पर फौरी तौर पर इकदामात बनते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि वफाकी काबीना में वफाकी वज़रा के सामने गौर किया गया कि हम देखेंगे, अगर महंगाई में कमी लानी हुई तो लाएंगे, नहीं लानी हुई नहीं लाएंगे। अवाम तो वैसे भी जी रहे हैं, कौन सी खुदकुशियों में इजाफा हो गया, कौन सा कोई भूखा मर रहा है। लेकिन जनाबे वाला, अगर यही सूरत हाल रही तो आगे आने वाले वक्तों में मजदूर तबका बहुत मुतासिर हो जाएगा। आगे आने वाले वक्तों में वो तबका पिसकर रह जाएगा जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने अपने नजरिए के मुताबिक कहा था कि उस तबके को ऊपर उठाने के लिए हम अपनी तमाम तवानाइयां, अपनी ताकतें सर्फ करेंगे। वो तबका पिस कर रह जाएगा अगर अब भी महज गौर गौस से ही काम लिया गया। अब गौर का टाइम निकल गया जनाबे वाला, इंप्लीमेंट की बात करें। मैं कोई बात नहीं करता पीडीएम की तहरीक पे, मैं कोई बात नहीं करता ब्रॉडशीट पे, मैं कोई बात नहीं करता वफाकी वज़रा की बातों पे, मैं कोई बात नहीं कर रहा मौजूदा ऑपोजिशन के स्टेटमेंट्स के हवाले से। मैं बात कर रहा हूं जनाबे वाला, ये आप ये बयानात छोड़ दीजिए कि मैं एनओ भी नहीं छड़ांगा, एनओ भी नहीं छड़ांगा। जी सब खुश हैं, सब खुश हैं, सारे सियासतदान खुश हैं। आप बात कर लें उन लोगों की जो कि खुश नहीं है इस तब्दीली की पगड़ी सर पर सजाने के बाद। जनाबे वाला, जो सूरत हाल अब है वो हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। कतन अब सही मानों में अवाम की बात करने वाले तमाम लोगों को ये इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि भाई हुकूमत रहती है रहे, जाती है जाए, ऑपोजिशन चाहे बैठे या तमाशा लगाए, फर्क नहीं पड़ता किसी को। फर्क किस बात से पड़ता है कि जनाबे वाला जो मौजूदा हुकूक हैं, जो मौजूदा जरूरियात हैं, उनको पूरा कर दिया जाए। जनाबे वाला, जितने वफाकी वज़रा और मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, इन तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, महज एक ही बात की जा रही है कि एक बात की जाती है कि जी ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत घर जा रही है, और हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन इस्तीफे दे या फिर ऑपोजिशन को उठा के हम जेल में डाल देंगे। इन दोनों बातों से अवाम का कोई लेना देना नहीं है। अवाम का लेना देना किस चीज से है जनाबे वाला? लोअर क्लास तबके को छोड़ दीजिए, मुतवस्सित तबके के ऊपर भी अगर आ जाइए तो वो भी इतना परेशान है कि शायद ये बात आपके वहमो गुमान में ना हो। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये स्टेटमेंट है ना, मैंने अपनी तरफ से मन घड़त तो कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता। जब 2 लाख में गुजारा नहीं होता तो खुदारा उन लोगों के बारे में जरा सा सोच लीजिए जो 200 रुपए एक दिन में मजदूरी कमाते, या उन लोगों के बारे में सोच लीजिए जो 30 दिन मेहनत करते हैं और 20,000 रुपए के नोट उनके हाथों में थमा दिए जाते हैं। खुदारा उनका ख्याल कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता पीडीएम तहरीकें चलाए या हुकूमत जेलों में डाले, जो करना है करिए जी। मीडिया की जीनत बने रहेंगे, एंकर्स उस पर शोर मचाते रहेंगे। बात यहां रह जाएगी कि आवाम की बात कौन करेगा। जाके एक दफा किसी जाती गाड़ी में जाके और फुटपाथ पे बैठे हुए जो झुंड के झुंड बैठे हुए हैं ना मजदूरों के, उनके पास गाड़ी रोक कर देखिए।
سارے مزدور اگر آپ کی گاڑی پر مکھی کی طرح نہ چمٹ جائیں تو میں اپنا نام بدلنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مزدوری ہے ہی نہیں. وہ مزدور آج بھی گھر جائے گا اور اپنے بچوں کو بول دے گا کہ مزدوری تو لگی نہیں, 2 گلاس پانی پیو تاکہ پیٹ بھاری ہو جائے, اور اس کے بعد لمبی نیند, لمبی تان کے سو جانا. قانون سازی تو چھوڑ دیں جی, بہت ہو گیا یار اسمبلی کے اندر, چاہے سندھ اسمبلی ہو, سینٹ ہو, قومی اسمبلی ہو, کوئی بھی اسمبلی ہو. وہ چور, وہ ڈاکو, اس کے باپ کو میں جانتا ہوں, اس کے بیٹے کو میں جانتا ہوں. جناب والا, خدا کے لیے اس طبقے کے لیے کچھ سوچ لیجئے. یہ طبقہ آپ کا منتظر ہے. اگر مائک لے کر ابھی نکل جاؤں نا تو کوئی ایک شارٹ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نشر کر سکوں. لوگ وہ زبان استعمال کر رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب, ماہر قانون ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ مزدور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گل نمروز صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. گل صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. گل بھائی, سر گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گا. دیکھیں جتنی باتیں میں نے کی ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں سر, متفق ہیں آپ اس بات سے؟ اگر ہیں تو بتائیں سر, اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اپنا علی بھائی, آپ نے مزدور کی بات کی, اور ہم مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم خود بھی مزدور ہیں. 1995 سے میں خود یعنی فیکٹریوں کے اندر, کارخانوں کے اندر کام کر رہا ہوں, مزدوری کر رہا تھا میں. مجھے پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر مزدور کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, مزدور کے حق پہ کس طرح ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. اب آپ نے بات کی وزیر اعظم صاحب کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا وزیر اعظم ہے جس کو غریب کا احساس ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. کیسے؟ وجہ یہ ہے علی بھائی, دلیل لے دیجیے اس کے اوپر. دلیل دوں گا سر جی. وجہ یہ ہے کہ جیسے کے پی کے اندر ہماری گورنمنٹ آئی, اب میں مزدور ہوں. اچھا. سب سے زیادہ پریشانی مجھے کیا ہوگی کہ میرا اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے, میرے گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں, میرا اگر والد بیمار, میرا اگر خاندان بیمار ہو جاتے ہیں, میں اس پہ آتا ہوں. اچھا. تو پریشانیاں میں کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے, ہاسپٹل میں جانے کے لیے. کے پی کے اندر جو وزیر اعظم صاحب نے, کے پی کے اندر جو وزیر اعظم صاحب نے ہیلتھ کے حوالے سے جو وہاں پر غریب طبقہ جو بالکل غریب کارڈ جاری کیا, کارڈ جاری کیا انہوں نے. سر یہ تو ناکامی ہے. دیکھیں نا, تو ناکامی ہے. یہ مزدور کے لیے یہ بڑا, یعنی کیسے ہے سر مزدور کے لیے بڑا بہترین؟ کیسے آپ اس پہ جواب دے دیں, اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. کیسے ہے مزدور کے لیے بہترین؟ مزدور کے لیے ایسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اگر ہم سرکاری ہسپتالوں کے نظام میں اصلاحات لے آئیے تو کارڈ جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر بھی بہترین قسم کا نظام کے پی کے اندر ہے. اچھا. میں جا کے دیکھ چکا ہوں, میں وزٹ کر چکا ہوں. اسی نظام کی بات کر رہے ہیں نا جس پہ ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہسپتال ہے یا بھینسوں کا باڑا. دیکھیں ثاقب نثار صاحب نے جھوٹ بولا تھا. ثاقب نثار صاحب نے, مجھے ایسے کوئی ہاسپٹل کے پی کے اندر نظر نہیں آتا ہے جہاں پر کوئی بہن سے باندھی ہو یا کسی نے گدے باندھے ہو, جس طرح سن کے اندر ہے, لاڑکانہ میں جائے, اسکولوں میں بندے ہوئے, ہسپتالوں میں نہیں بندے ہوئے. ہسپتالوں میں شاید وہاں بندے ہوئے. ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. ایسے علی بھائی کچھ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, سابق چیف جسٹس چھوٹے کہ اس کے بعد جی سر, اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ابھی اس ملک کے اندر جو ہماری ایک وبا جو بیماری آئی, کورونا وائرس, اور اس جیسے وہ ملک کے اندر یہ تمام چیزیں جو کورونا وائرس کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن لگا, جو غریب پریشان ہوا, تاریخ میں پہلے بار کسی پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا جو 12,000 روپے لوگوں کو ملے, مستحق لوگوں کو ملے. جو بالکل مستحق لوگ تھے, میرٹ پہ لوگوں کو جا کے پیسے انہوں نے دیے. کتنے لوگوں کو؟ لاکھوں لوگوں کو ملے پیسے. کہیں بھی آپ جائے, آپ سن میں جائے, کے پی کے میں جائے, بلوچستان میں جائے, 12,000 روپے مل رہے. مزید اور بھی 12,000 ملے. کتنی بار ملے میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں سر, ایک بار ملے ہیں, مزید مل رہے ہیں, ابھی بھی لوگوں کو مل رہے پیسے. اچھا, 12,000 میں وہ بندہ کیا کیا کرے گا سر؟ نہیں دے تو دیا نا. نہیں 12,000 دے تو دیا نا آپ لوگوں نے. اس سے پہلے حکمرانوں نے تو ہم سے لیا, ہمیں تو کچھ نہیں دیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو پکنک منانے آئے. بے نظیر انکم ایکسپورٹ پروگرام کے اندر سارے سرمایداروں کو پیسے ملے, کسی غریب کو اس میں کہاں ملے پیسے. اچھا. انہوں نے تو اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے نا وہ بانٹے سارے پیسے. مزدور کو کہاں ملے. چلے آپ اپنا بتا دیں سر, آپ اپنا گھر 12,000 روپے میں چلا سکتے ہیں؟ میں 12,000 روپے میں گھر نہیں چلا سکتا ہوں. تو آپ لوگوں نے کیسے دے دیے سر؟ جب پرائم منسٹر صاحب کا گھر جو ہے وہ 2 لاکھ میں نہیں چل رہا تو انہوں نے 12,000 روپے دے کے جو ہے وہ اپنا جامن جھاڑ لیا.
دیکھیں میں اگر میں مزدور ہوں، میں غریب ہوں، اگر میری 20,000 روپے تنخواہ ہے تو میں 20,000 روپے تنخواہ پہ اپنا گھر چلا سکتا ہوں. 20,000 روپے تنخواہ 20,000 پہ میں چلا سکتا ہوں. 20,000 میں کیا کیا چیزیں مینج کریں گے؟ ناجائز ہے. 20,000 نہیں ہونا چاہیے مزدور کا تنخواہ. 20,000 نہیں ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کم سے کم مزدور کی تنخواہ اگر 30,000 روپے ہو تو میرا خیال ہے کہ مزدور کا گزارا ہو سکے گا آج کل کے دور میں. جی جو کہ آپ کہہ رہے ہیں غریب کا احساس ہے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں 2 لاکھ میں گھر نہیں چلتا. یہاں پہ 17,000 روپے آپ لوگوں نے مزدور کی تنخواہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد 12,000 روپے دے دیتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ انصاف کارڈ کے نام پہ. سر کیا قول و فعل میں تضاد نہیں لگ رہا آپ کو؟ علی بھائی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد جو تمام کے تمام جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں. ارے سر کہاں سے کہاں صوبے کے اندر میں اس 18ویں ترمیم پہ کہاں گئے؟ مزدوروں کے حقوق کے لیے مزدور کے حقوق کی بات کر رہا ہوں نا آپ سے. میں اس صوبے کے اندر رہ رہا ہوں. اس صوبے کے اندر میں مزدوری بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس صوبے کے اندر جو کہ سن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے مزدور کی حقوق کا تحفظ کرنا. یہاں اس شہر کے اندر کہیں بھی آپ کو 20,000 یا 18,000 روپے تنخواہ والا بندہ نہیں ملے گا. آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں یہ سن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل ہے. نہیں کر رہی سندھ حکومت، کیا کریں گے؟ مزدوروں کو مرتا چھوڑ دیں گے؟ تو پھر وہ تمام چیزیں تمام کیچڑ جو وہ وفاق کے اوپر وہ کیوں پھینک رہے؟ وہ خود کریں نا، ان کی رائٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہے. مزدور کو تحفظ دینا، مزدور کا مزدور کا رائٹ دینا. پھر بالکل ہاتھ اٹھا لیں گے کہ جی سندھ حکومت کی ذمہ داری. نہیں ہم اٹھا نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم باقاعدہ طور پہ سن گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کریں گے. ہم مزدور کے لیے آواز بلند کریں گے. ہم ہر جگہ جائیں گے. جو بھی مزدور کے حق پہ ڈاکے ڈالے گا ہم اس سے ضرور احتساب لیں گے. ابھی کچھ دن پہلے ڈاکہ پڑا ہے، یاد ہے آپ کو؟ کہاں پر؟ اسٹیل مل کے اندر. دیکھیں سٹیل مل کے اندر مسئلہ 5,000 مزدوروں کو نکال کے بالکل یہ میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہوں گا. اچھا. سٹیل مل کے اندر اسد عمر کی اسٹیٹمنٹ کو مد نظر بالکل میں اسد عمر صاحب کے ساتھ ہوتا تھا. میں پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ ہوتا تھا. جب سٹیل ذاتی کچھ تجربہ بتا دیں سر. مجھے کیا فرق آیا ہے دونوں؟ مجھے بالکل پتہ ہے پہلے کے اسد عمر میں. دیکھیں سٹیل مل کا جو ابھی ایشو چل رہا ہے کچھ لوگ ہیں، میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں. میرے گورنر صاحب پہ اس پہ بھی گورنر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، میرا اسد عمر صاحب سے بھی بات ہوئے، میرا اپنا عماد اظہر صاحب سے بھی بات ہوئے. جو ہم سٹیل مل کے لیے کرنے جا رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے جس طریقے سے یہ لوگ شو کر رہے ہیں. کیا کرنے جس طریقے سے سیاسی جو مخالفین ہیں وہ وہاں پر جا کے جو سیاست چمکانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. جب یہ فیصلہ ہوگا جو مزدور دیکھیں نا وہاں کا جو سٹیل مل کا، مجھے یہ بتائے کہ سٹیل مل اگر آج بند ہوا ہے، سٹیل مل کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ کس نے سٹیل مل کو لوٹا ہے؟ اچھا کس نے لوٹا ہے؟ ماضی کی حکومتوں نے، بقول آپ کی حکومتوں نے لوٹا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی لوٹا ہے. اچھا. نون لیگ نے بھی لوٹا ہے. ثابت کر دیں، پکڑ کے بند کریں اور ان سے پیسہ بند کریں گے نا سر. لیکن ہم بند کرتے ہیں سر، ہم بند کر لیتے ہیں. ہم بند کریں گے انشاءاللہ تعالی. ضرور ان کا احتساب کریں گے. ان سے ضرور جو مزدور کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا. جی احتساب کرنا آپ کا کام ہے. احتساب کرنا اداروں کا کام ہے. ادارے خود مختار ہیں. لیکن ہم ریکویسٹ کریں گے، دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ احتساب کریں. ہم اداروں سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو غلط لوگ ہیں جنہوں نے مزدور کے حق پہ ڈاکے ڈالے، جنہوں نے اس ملک کی عوام پہ، چاہے وہ آپ کے حلقوں میں بیٹھے ہوں، وہ جہاں اگر وہ ہماری تحریک انصاف کے اندر بھی ہے، اگر غلط لوگ ہیں تو ہم ان کی بھی نشاندہی کریں گے اور اداروں سے کہیں گے. ٹھیک ہے. میں ذرا راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھ لوں، ماہر قانون میرے ساتھ موجود ہیں. سر ہر چیز پر قانون سازی ہو گئی، مزدوروں کے حقوق پر قانون سازی ہوتی نہیں ہے سر. اور جتنے مزدور رہنما پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں ماضی کی کسی سیاسی جماعت میں موجود نہیں ہے. کچھ جواب دینا پسند کریں. ہاں دیکھیں علی بھائی، 2 چیزیں ہیں بڑی ڈیفرنٹ. ایک تو ریٹ ہے گورنمنٹ کی، اختیارات گورنمنٹ کے پاس ہیں، چاہے وہ فیڈرل ہے یا پروونشل ہے. ایک چیز آپ بالکل کلیئر دیکھ لیں کہ اگر آپ 50,000 پر منتھ بھی اگر کسی مزدور کی مزدوری فکس کر دیں تب بھی وہ اس کے لیے تھوڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کے سوسائٹی کے اندر، خاص کر کے کراچی کے اندر، پورے پاکستان میں کافی جگہوں پہ ایسا ہوگا، سب سے بڑی جو مافیاز کام کرتی ہیں، واٹر مافیا، کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گلی میں ٹینکر جو ہے اس کا پانی تو آ رہا ہے، بوتل کے اندر بھی پانی آ رہا ہے جو 30 روپے 25 روپے کی ملتی ہے، لیکن آپ کی لائن میں پانی نہیں آ رہا. میں نے پہلے بھی ایک سجیشن دی، لیکن ایک آن ایئر یہ سجیشن نہیں دی، آج یہ آن ایئر سجیشن دے رہا ہوں. میں فردر سٹیپ ڈاؤن آتا ہوں نیچے ساری مافیاز کے اوپر، کہ اس کو کنٹرول کرنے کا بالکل سمپل وے ہے. آپ جتنے بھی لوگ پانی کا کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ، آپ ان کی رجسٹریشن کریں. وداؤٹ رجسٹریشن کوئی بھی شخص الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے.
پانی کا صاحب میں ذرا یہاں روکوں گا ایک بریک کے لیے، مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا تاکہ آپ اپنا جواب مکمل کر سکیں. ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آ کر ان کی تجویز لیں گے کہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ صحیح معنوں میں بولنا کیا چاہ رہے ہیں اور ان کا مطالبہ کیا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتا ہے. ویلکم ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب کچھ کہہ رہے تھے، آگے بڑھیے. جی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک مزدور جو ہے اس کو اگر 50,000 بھی آپ پر منتھ اس کی جو سیلری آپ فکس کر دیں جی تو سٹیپ وائز میں آپ کو چیزیں بریف کر دیتا ہوں کہ اس حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہمارا مقصد ہمیشہ ہم فیل اس لیے ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل حل اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو ہم صحیح ڈائریکشن سے اس کو ایڈریس یا ریڈریس نہیں کر پا رہے ہوتے. تو واٹر مافیا جو ایگزسٹ کرتا ہے ہماری سوسائٹی پورے پاکستان میں تقریباً، اس کی وجہ جب آپ فرسٹ آف آل ان کو کنٹرول کرنے کا ویری سمپل وے ہے. جی آپ ان کی رجسٹریشن کریں. ٹھیک ہے. وداؤٹ رجسٹریشن کوئی بھی کام کر رہا ہو آپ اس کو فائن بھی کریں، اس کو بین بھی کریں، اس کو سیل بھی کریں. اس کے لیے لیجسلیشن کرنی ہے. یہ رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے گورنمنٹ پہ، چاہے وہ پروونشل ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آپ لائسنس ایشو کریں. جیسے آپ ایک گاڑی چلاتے ہیں آپ کے پاس ایک لائسنس ہونا چاہیے، ویپن کا ایک لائسنس ہوتا ہے. جی. اسی طرح پانی کا جو بھی کام کر رہا ہے وہ ایک لائسنس آپ اس کو ایشو کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو اس ملک میں کام کر رہا ہے، یہ بوتلوں والا، یہ سوزوکیوں والا، یہ ٹینکروں والا، یہ پورا نیٹ ورک آپ کے پیپر پہ آ جائے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ان سے بہت اچھا سا سوال پوچھیں کہ پانی کہاں سے آتا ہے. چوری کرتے ہیں آپ؟ چوری کرتے ہیں نا. لائنوں میں پانی نہیں آ رہا، آپ کے ٹینکر میں آ رہا ہے، آپ کی بوتل میں آ رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا کون کرے گا سر؟ آپ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک مزدور اس کی آپ 50,000 تنخواہ کر دیں، اچھا کم سے کم 3,000 روپے کا وہ پانی خرید کے پیتا ہے. آپ کا 3,000 تو یہ گیا. ٹھیک ہے. ابھی بیمار ہوتا ہے، وہ دوائی لینے جائے گا، دوائی جعلی ملے گی. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا. اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے. پہلے بھی میں اس بات پہ اس ایشو پہ بات کر چکا ہوں کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے یا کسی بھی پروونشل گورنمنٹ نے 25 کروڑ ہیلتھ کارڈ ہر شہری کو دے دیے جی کہ آپ جو ہے یا تو یہ کر لیں، یا پھر جو کانسٹیٹیوشن نے ہیلتھ کو گارنٹی کیا ہوا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹس کی کہ وہ اس کو فری آف کاسٹ یہ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کریں گی. یا یہ کر دی ہے یا یہ کر دیں. یہ بیچ والی جو پک اینڈ چوز والی چیز ہے کہ آپ نے کس کو دیا کس کو نہیں دیا، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. فردر آپ چلیں، ملاوٹ مافیا جو ہے جی کون سی چیز ہے اور اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ ملاوٹ کے اندر کون سی چیز ہے آپ کو جو خالص مل رہی ہے؟ دودھ آپ کو خالص مل رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ملاوٹ کی وجہ سے صحت کے جو نقصانات ہو رہے ہیں، یا اس سے ایک بندے کی جو پاور خرید جو ہے وہ اگر اس نے پیور چیز خریدنی ہے، ڈبے والی کوئی چیز خریدنی ہے، اس کی قیمت الگ ہے. اچھا. لیکن اگر وہ جا کے اوپن کھلی ہوئی پتی یا کھلا ہوا کوئی مسالہ خریدے گا ملاوٹ والا، اس کی قیمت کم ہے. دیکھیں وہ بات آپ کی صحیح ہے. بہت سارے ایشوز آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹائر پنچر ہو گیا، مجھے پتا ہے ٹائر پنچر ہو گیا، کیل بتا دیں کیل کا لگی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ فردر آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ مافیا. اگر پبلک ٹرانسپورٹ باقی ملک کی بھی میں بات کر رہا ہوں، چلے وہاں پہ کچھ انہوں نے کچھ بہتر کر دیا، اورنج لائن ٹرین بھی کر دی، میٹرو بسز بھی، کے پی کے میں بھی، پنجاب کے اندر بھی. تو کراچی کا اسپیشلی جب آپ بات کریں تو ایک مزدور طبقہ جو ہے اگر وہ 50,000 بھی آپ فکس کر دیں اس کے لیے، تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتا کہیں بھی مزدوری کے لیے. ایک بندے کی اگر آپ سرکاری طور پہ آپ کہہ رہے ہیں جی 17,000 روپے فکس کیا ہوا ہے، تو وہ گھر سے جب نکلے گا پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں، تو اس کو جانے کے لیے رکشہ کرائے گا 200-400 روپے، وہ روز کا کہاں سے کرے گا یا وہ پیدل جائے؟ تو کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ اس کی جو سیلری تو آپ اگر انکریز بھی کر دیں، لیکن آگے جو اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ اس کرپشن کی وجہ سے اس کی تو اخراجات اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بندہ غلط طریقہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے نیگیٹو ویز، اس سے کرپشن اور بڑھتی ہے. صحیح. تو اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اپنے ادارے جو ہیں ہر چیز کو کنٹرول کیا. اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ غریب بندہ جو ہے وہ ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنا سکتا. کیوں بھائی، کیوں نہیں بنا سکتا؟ وجہ کیا؟ لینڈ مافیا. باقی ایڈوانس کنٹریز میں دیکھیں نا، گورنمنٹ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتی ہے. آج یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جو میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ مکان
بنانے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی ہم جو خیر بینک پہلے بھی دے رہے تھے, کچھ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بینک لون لے سکتا ہے ایک مزدور طبقہ؟ نہیں, وہ ویسے گھر کی میں حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ساری زندگی اگر ایک مزدور جو ہے وہ گھر نہیں بنا سکتا, اس کی وجہ لینڈ مافیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں وہ زمینیں کوڑیوں کے بھاؤ خرید کے وہ اتنی مہنگی کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ساری زندگی جو ہے وہ گھر نہیں بنا سکتا. صحیح. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں, اور ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر فیلڈ کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے, وہ اس کو کنٹرول کرے, وہ نہیں کر رہا. صحیح. ریٹ گورنمنٹ کی, دیکھیں میں شروع میں نے بات یہاں سے کی تھی کہ ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس ہے, لیجسلیشن گورنمنٹ نے کرنی ہے. اب اگر آپ اپنی ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیں تو 17,000 میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. صحیح. جب اس کی ایکسپینڈیچرز, اس کی فیسلٹیز, رائٹ اینڈ لائبلٹیز, دیز ٹو آر ڈفرنٹ تھنگس. اچھا. ایک طرف رائٹ ہوتا ہے تو لائبلٹی بھی ہوتی ہے. اچھا. شہری کے اوپر بھی لائبلٹی ہے, گورنمنٹ کے اوپر زیادہ لائبلٹی ہے کہ آپ نے وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں ایٹ ڈور سٹیپ آف ایوری سٹیزن. اگر آپ نے پرووائڈ کی ہیں تو اس کے بعد شہری کے اوپر بھی یہ رائٹ آتا ہے کہ اس گورنمنٹ نے اپنی لائبلٹیز پوری کی تو وہ اپنا رائٹ ایز سٹیزن جو ہے وہ بھی پورا کرے. بالکل ایسے ہی. گل نمروز صاحب سے اس کا ذرا میں جواب لے لوں. گل صاحب, پہلی بات تو یہ سر سسٹم کی بات کر رہے ہیں راجہ صاحب, سسٹم تو سر مفلوج ہو گیا ہے. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف والے ذرا یہ بتا دیں کہ ان کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے لایا گیا تھا, ورنہ تو باریاں چلی رہی تھی. سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا سر؟ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں, میں نے آپ کو سسٹم کا حصہ تو بن رہا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 1995 سے میں مزدوری کر رہا ہوں, فیکٹریوں کے اندر میں نے کام کیا. میرے 45 روپے دیہڑی ہوتی تھی جب میں کام کر رہا تھا. اس کے بعد میرا 3,000 روپے تنخواہ ہو گیا. اس طرح 2002 کے اندر میرا 6,000 روپے تنخواہ تھا. اصل میں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان صاحب تو وزیر اعظم ہے اس ملک کا. ٹھیک ہے. ہم سب نے جدوجہد کیا, خان صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا. اپنے آنے والے جو ہمارے بچے ہیں جو ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے وزیر اعظم صاحب کو, خان صاحب کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ بالکل پر امید ہے خان صاحب سے کہ وہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے مظلوم, اس ملک کے غریب کے لیے بہتر فیصلے کریں گے, جس سے ہمارے یعنی اس ملک کے غریب جو ہمارا طبقہ یہ خوشحال ہوں. نہیں مانتے نا سر, 27 گاڑیوں کے قافلے میں گھومنے والا ایک لیڈر اور وہ غریب کا فیصلہ کرے گا سر, یہ خوش ہوں گے انشاءاللہ مزدور. رہی بات تو رہنما پراڈو میں گھوم رہے ہیں سر, دیکھیں رہنما اگر احساس ہونا چاہیے. اچھا احساس, میں مزدور ہوں سر, میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون سے مزدور رہنماؤں کے پاس ڈبل کیبن ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان میں سے کچھ کا تعلق آپ کی جماعت سے بھی ہے, معذرت کے ساتھ. ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا. مزدور جو ہے, مزدور کا احساس ہونا چاہیے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود مزدور ہو. مزدور کا احساس, دل میں ایک درد ہونا چاہیے مزدور کا. اچھا علی بھائی مجھے آپ تھوڑا سا موقع دیں گے. بالکل. اس شہر کراچی کے اندر سب سے زیادہ جو مزدور طبقہ ہے وہ اس کراچی کے اندر ہے, اور اس کراچی کے اندر ہمارے سارے صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ اس صوبے کراچی کے اندر آتے ہیں مزدوری کے لیے. اس شہر کے اندر سارا جو مزدور ہے, ہمارا مزدور کے قانون کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. ہمارے ابھی بھی 99% اگر ہماری انڈسٹریاں ہیں تو وہ کانٹریکٹ پہ چلتے ہیں. ٹھیکیداری سسٹم انہوں نے بنایا. انہوں نے کیا کہ ایک ٹھیکیدار صاحب کو کام دے دیا, وہ ٹھیکیدار صاحب جو وہ 100 مزدور لے کے آتے ہیں, لیبر, وہ کام کرتے, وہاں سے جو پیسے لیتے. مزدور کا کوئی سوشل سیکورٹی میں مزدور کی رجسٹریشن ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ 99% مزدور طبقہ سوشل سیکورٹی سے محروم ہے. اچھا, اس پہ کوئی سسٹم بنایا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں یہ سسٹم, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ سسٹم پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے, سن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا. میں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں. سوشل سیکورٹی سندھ حکومت کا ادارہ, بالکل سن گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کروڑوں روپے بتے لیتے انڈسٹریل سے, انڈسٹریوں سے کروڑوں روپے بتے لیتے, جس کے اندر لیبر منسٹر بھی ملوث ہیں. اچھا. کم سے کم یہ بھی پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. یہ بھی پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. سوشل سیکورٹی پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ سوشل سیکورٹی کے اندر اس صوبے کے مزدوروں کی وہ رجسٹریشن کروائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ علی بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کو سب پتا ہے سر, آپ کی ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے سر, اتنی اندھیر. یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو گند ہے نا, اس گند کو ختم کرنے کے لیے ٹائم چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر چیز کے لیے ہم کریں گے انشاءاللہ. جی دیکھیں, اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرپور خاص کے اندر شوگر مل ہے. اچھا. اس شوگر مل کے اندر جو مزدور کام کرتے ہیں, سرکاری اعلان شدہ تنخواہ ہمارے مزدور کا 17,500 روپے.
वहां जो शुगर मिल के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उससे 17,500 रुपए वाले फॉर्म पे साइन तो ले लेते हैं। अच्छा। तनख्वाह उनको कितना देते हैं? 9,000 रुपए देते हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? या इसका भी कसूरवार इमरान खान साहब है क्या? या ये सन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? और शुगर मिल किसके हैं? क्यों जुल्म करते हैं मजदूर के साथ? अच्छा। इसके अलावा सर मैं आपको ये बताऊं कि जुल्म हो रहा है और मजदूर रहनुमा बैठ के देख रहे हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लेदर टेंडरीज यानी बहुत सारे इंडस्ट्री है बहुत बड़ी लेदर के नाम से। अच्छा। वहां पर लाखों मजदूर काम कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे उन्होंने रखा है। अगर कोई मजदूर आज काम पे जाते हैं, कल का उनको नहीं पता कि वो दोबारा उस कंपनी में जा सकते या नहीं जा सकते। इस बीमारी से, लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूर इस शहर के अंदर जो है वो बेरोजगार हुआ है। सन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी। खराबी थी, सब चीजें खराब थी, तभी तो आप लोगों को लेकर आया गया था। आप लोग उस बात की निशानदेही बार बार क्यों कर रहे हैं जिसका मुझे पता है? आप अगर मुझसे मजदूर को पता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मजदूर अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो बोलेंगे भाई इसका हल बता दो, हमें ये पता है हमारे साथ मसले हैं। अली भाई जी, अब अगर केपीके में मुझसे पूछेंगे जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिल्कुल हकीकत आपको बताऊंगा। अगर हम गलत होंगे तो मैं कहूंगा कि इधर हम गलत है। अच्छा। पंजाब के अंदर देखो हमारा खैबर पंजाब के मजदूर जो है वो गाड़ी में घूमता है। पंजाब के अंदर जो है हमारे जो मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर जी, वो इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि पंजाब के अंदर हम मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं। अभी एक मीटिंग करके पॉलिसी जरा बता देना सर, हो सकता है कोई सर वो पॉलिसी जैसे मिनिस्टर साहब अनाउंस करेगा इंशाल्लाह ताला नजर आपको आ जाएगा, सारी दुनिया को नजर आ जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे 50 लाख घट गए, 1 करोड़ नौकरियां दिख रही हैं। अभी EUBI जो इदारा है वो वफाकी गवर्नमेंट के अंडर में है। बिल्कुल। कल मेरी चेयरमैन साहब से मीटिंग हुई, जुल्फी बुखारी साहब जो हमारे मिनिस्टर साहब है और उनके अंडर में अपना ये EUBI का इदारा जो है ये उनके अंडर में है। अच्छा। हम इंशाल्लाह ताला ये पहले 5,000 रुपए जब मजदूर हमारे हो जाते थे 60 साल तो उनको हम ये 5,000 रुपए मिलते थे। उसके बाद हमने 6.5 कर दिया, अब हमने 8.5 कर दिया। अच्छा। अब इंशाल्लाह अगले साल में आपको 10,000 के लगभग आपको वो नजर आएगा, नंबर 1। अच्छा। दूसरा ये है कि जो भी मजदूरों की बात कर रहे हैं EUBI के अंदर, EUBI के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो भी EUBI के अंदर जिस मजदूर की रजिस्ट्रेशन होगी इंशाल्लाह ताला उनके लिए टिकट भी हम अदा करेंगे, जो ट्रेन में वो सफर करेगा। अच्छा। उनके लिए जो भी पैकेज वफाक की तरफ से, जैसे हम हाउसिंग स्कीम का कर रहे हैं जो घरों के हवाले से, उसके लिए भी खुसूसी पैकेज उनको दिया जाएगा। नमरोज भाई, अगर मुझे इस बात का भी जवाब दे दें कि अगर किसी का घर ही EUBI से चलता है तो ये रकम काफी? सर क्या 5,000 रुपए सही था या अभी जो खान साहब ने 8,500 कर दिया? सर मजदूर के लिए था ना, 17,000 कर देते तो मजदूर का है ना। अच्छा, मजदूर का है ना जी। देखिए सेहत इंसाफ कार्ड पे बहुत सियासत हो गई सर, मुझे EUBI का जवाब दे दीजिएगा। 10,500 रुपए काफी? 10,500 रुपए, 5,000 काफी है या 10,500 सही? बिल्कुल, अभी 10,500 नहीं है, अभी 8,500 रुपए। अच्छा। जो तो बेहतर नहीं होता कि 17,000 रुपए हो जाते हैं जितना मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए? करेंगे ना, अभी हमारा तकरीबन 2.5 साल पड़े हुए इंशाल्लाह ताला। अच्छा। हम जब 5 साल हमारा पूरा होगा तो आपको नजर आ जाएगा ना हम क्या करते हैं। और अगर नजर ना आए तो सर इसके अलावा जी जिस इलाके में मैं रह रहा हूं वहां पर लाखों मजदूर रह रहे हैं। अच्छा। यानी मजदूर आबादी वहां पर है सारा। ठीक है। वहां पर 30 साल से है सर, 30 साल से पीने के पानी से हम महरूम। अच्छा। सीवरेज का निजाम इस तरह था कि मस्जिद के अंदर हम नहीं जा सकते थे। अच्छा। अब क्या हुआ कि MNS को जो फंड जारी हुआ था वफाक की तरफ से जी, यकीन माने आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जाके विजिट करें, जो सीवरेज का निजाम हम लोगों ने वहां पर ठीक किया। क्या MNA को क्या फंड मिला होगा, लेकिन हमने पैसे लगाया, नजर आ रहा है 40 करोड़ मिल गए। अब क्या जान लेंगे आप? पानी के हवाले से भी वहां पर, पानी के हवाले से भी हम वहां काम कर रहे हैं, हम कोशिश करें लोगों को पानी पहुंचाने की। अच्छा। मुझे ये पता है कि ये सारा काम हम करें तो ये पीपल्स पार्टी का काम क्या है? ढोल बजाना। ये ढोल बजाएंगे क्या? इनको जो सन के अवाम ने मुंतखब को जमा करें, CM हाउस का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल शाह साहब से मुलाकात करें, हुसैन शाह साहब का घेराव करें तो बात है सर। यहाँ बैठ के तो हर कोई बात बिल्कुल करेंगे। अली भाई, मैं मजदूर रहनुमा हूं, मैं मजदूरों का सियासत कर रहा हूं, मैं मजदूरों के साथ हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं मजदूर की हकूक की जंग लड़ूंगा। और जो भी मजदूर के साथ इस सूबे के अंदर जुल्म होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनसे जरूर पूछेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राजा राशिद अली एडवोकेट साहब माहिर कानून मेरे साथ मौजूद है। राजा साहब, अब मौजूदा तबका जिसकी बात इस वक्त हम लोग इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, क्या वो मौजूदा असेंबलियों से कोई उम्मीद लगा सकता है? देखें अली भाई, उम्मीद तो मेरे ख्याल में मौजूदा असेंबलियों की तकरीबन टाइम
2.5 سال کے قریب ہو چکا ہے, آدھا ٹائم ان کا گزر چکا ہے جی. اور یہ بات میرے حال میں پھر ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ گزشتہ دور کے اندر بھی الیکشن کے بعد پھر جلسے اور پروٹیسٹ, اور ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز اس کے علاوہ میں ذرا شبر زیدی صاحب کو کوٹ کروں گا, ایک انٹرویو میں ان کا دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو انوائٹ کیا تھا, ابھی وہ ہی از آؤٹ آف سائٹ. وہ ایک بڑی زبردست بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کسان جو ہے جو سبزی اگاتا ہے یا کوئی بھی چیز اگاتا ہے اور اس سے لے کے ایک کنزیومر تک بیچ میں جو طبقہ ہے جس کو آڑتی کا نام دیا جاتا ہے, آڑتی جو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا پاورفل ہے, وہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ پرائم منسٹر نے ان کو چوز کر کے شبر زیدی صاحب کو ایک بڑے کام پہ لگایا کہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ ٹھیک کر دیں. صحیح. اور شبر زیدی جیسا بندہ جو کمپیٹنٹ ہے اپنے فیلڈ کا, وہ اس کو اس آڑتی نظام جو ہے انہوں نے ٹکنے نہیں دیا. صحیح. تو جب تک آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے پاور ہوگی تو نیچے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو اوپر پاور ہے نا, یہ کیسی طاقت ہے یہ آڑتی جو ہیں, یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ کیسی آپ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے؟ ان کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ آپ امپلیمنٹیشن آپ نے کرنی ہے, فرشتوں نے نہیں آنا. اللہ نے انسان کو بھیجا ہے دنیا کے اندر اور انسانوں نے ہی اصلاح کرنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. چاہے آپ ہمارے مذہب کے حساب سے لے کے دیکھیں, وہاں سے بھی ہمیں یہی ٹیچنگز ہیں کہ آپ نے بنی نوع انسان کے لیے فلاح کرنی ہے. ایک بہترین انسان وہ ہے دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو. اور یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. ماں ہوتی ہے گورنمنٹ, اس نے سسٹم ایسا کرنا ہے, انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرنا ہے تاکہ وہاں کا جو کمزور طبقہ ہے وہ اپنی سیفٹی پروٹیکشن فیل کرے. آپ کو بڑی اس چیز کی حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کے اندر ایک عام پسا ہوا کمزور طبقہ جو ہے جس میں مزدور بھی شامل ہیں یا باقی اور لوگ بھی شامل ہیں, لوور مڈل کلاس, ہماری پولیس کو دیکھ کے وہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. حالانکہ ان کو دیکھ کے ان کو پروٹیکشن کا احساس ہونا چاہیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ٹھیک کرنی ہے, اپنے قانون کو بھی ٹھیک کرنا ہے, لا کے اندر. راجہ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا جو روب ہے, جو دبدبہ ہے, وہ غریبوں پر ہی چلتا ہے؟ یہاں 80 گز کی زمینوں پر قبضے ہو گئے, عمارتیں بن جاتی ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ لینڈ مافیا کے نام پر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں, لیکن ان کو توڑنے کوئی بھی نہیں آئے گا. لیکن جہاں کوئی غریب پتھارا لگا لے اس کو ضبط کرنے کے لیے ہر کوئی آ جائے. آپ دیکھیں عدالتوں کی طرف سے بھی, آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہ جب آرڈرز ہوئے جی کہ آپ یہ امپلیمنٹیشن کریں, جب بھی انتظامیہ کے پاس اختیارات ہیں, جب بھی ان کو آرڈرز ہوتے ہیں, یہ اپنی من پسند چیزوں کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے امپلیمنٹیشن کرتے ہیں یا 100% امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. جیسی 100 ایز اٹ از جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق کام نہیں کرتے. تو ہر چیز کے لیے کیا آپ کو کہا جائے گا تو آپ کریں گے؟ اصل چیز تو یہ. اور جیسے آج کل یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک یہ جو مزدوروں کے حوالے سے یہ کیا, یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا. آپ 50,000 بھی کر دیں ان کی سیلری, لیکن آگے جو کرپشن ہے, یہ پانی خرید کے پئیں گے, یہ اپنے گھر کا کرایہ دیں گے, اپنا گھر نہیں بنا سکتے, رینٹ دینا ہے, تو آپ بجٹ بنائیں. 17,000 میں بنتا ہے بجٹ؟ نہیں بنتا. اس میں کیا ہے, آپ نے ان کو گھر دینا ہے. اٹس دی رسپانسبلٹی آف گورنمنٹ کہ آپ اس مافیا کو پکڑیں. اس گورنمنٹ سے جو ہے وہ آپ امید رکھیں جس کا پرائم منسٹر کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. اس مافیا کے اوپر آپ نے کارروائی کرنی ہے. اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ تو پھر میرے خیال میں اسٹیٹس, پرائم منسٹر صاحب, میں آپ کو دوبارہ کوٹ کر دوں, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. اسٹیٹس انجوائے کرنے آئے ہیں نا. اچھا, اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ جس کام کے لیے جس جگہ پہ آپ کو الیکٹ کر کے بھیجا گیا ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ ٹاپ ٹو باٹم جو ہے یہ جو چیزیں ہیں وہ سیٹ ہوتی ہیں. اگر ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ٹھیک ہو تو اس کی امپلیمنٹیشن آسان ہوتی ہے. امپلیمنٹیشن آڑتیوں کو پکڑے. صحیح. شبر زیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو کلیکشن ہے ٹیکس کی آڑتیوں سے, یہ بیچ والا. اگر آپ کی ایک سبزی 2 روپے کی کہہ رہے ہیں کہ اگانے والے کو بھی کچھ نہیں مل رہا اور پٹ رہا ہے بیچارہ یہ کنزیومر, اچھا, اس کو وہ چیز وہاں 2 روپے میں اٹھا رہے ہیں, ادھر 200 روپے میں بیچ رہے ہیں. بیچ میں جو سسٹم ہے 1 روپے ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں مل رہا, کون پکڑے گا؟ آپ بتائیں نا. سسٹم ہے 2.5 سال ہو گئے ہیں یا اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس تھیں, پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں عوام, ہماری پبلک جو ہے وہ اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں ڈے بائی ڈے جو آپ کے یہ جو فائنینشیل کرائسس ہیں,
اس کو ابھی ظاہر ہے سب نے یہ اجتماعی مسئلہ ہے سب کا. ٹھیک ہے. آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے اپوزیشن کا نہیں ہے یا گورنمنٹ کا نہیں ہے. تو بجائے خدا را لوگوں کو جلسوں جلوسوں کے پیچھے لگانے کے بجائے ان کے مسئلے حل کریں جس کام کے لیے آپ کو سلیکٹ کر کے بھیجا بالکل گیا. ایسے ہی گل نمروز صاحب سر کوئی جواب دینا پسند کریں گے صحیح معنوں میں جو بات انہوں نے کی ہے؟ اور پرائم منسٹر صاحب کا وہ بیان دوبارہ کوٹ کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر پرائم منسٹر ایسا بیان دے گا تو اپوزیشن کو تو سیاست کرنے کا موقع ملے گا نا. اپوزیشن کو تو سیاست کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں خان صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں. اچھا. اور مجھے علی بھائی اقتدار سے پہلے بھی یو ٹرن لیتے تھے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خان صاحب کو میں جانتا ہوں اور خان صاحب کے دل میں میرے سوال کا جواب دے دینا. خان صاحب اقتدار سے پہلے بھی یو ٹرن لینے کی عادت تھی ان میں؟ دیکھو اگر میں کسی راستے میں جا رہا ہوں, جی اس راستے میں اگر کیچڑ ہو اچھا تو مجھے راستہ چینج کرنے میں نہیں, وہ راستہ بند کہلائے گا سر, یو ٹرن نہیں کہلائے گا. یو ٹرن وہ ہوتا ہے جو راستہ چلے جا رہا ہے لیکن آگے کیچڑ ہے نا, آگے کیچڑ ہے تو میں نے یو ٹرن لے لیا دوسرے راستے سے, بہترین راستے سے. دیکھو ہم نے ملک کا سوچنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو وزیر اعظم صاحب کے دل میں جو غریب کے لیے, جو مزدور کے لیے درد ہے, وہ شاید پاکستان کی تاریخ کے کسی لیڈر کے اندر یہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا, لیکن اگر مزدور یہاں احتجاج پہ بیٹھ جائیں تو پرائم منسٹر صاحب یہی بولیں گے نا مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل ایسے نہیں کہیں گے خان صاحب کہ مجھے بلیک میل کر رہے. دیکھیں ہم نے ملک کو بھی دیکھنا ہے. دیکھو نا علی بھائی, اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا, اس ملک کے اندر ابھی میں جناب مجھے تقریباً 50 مزدور مجھے روزانہ فون کر دے کہ جناب ہم جناب ہاسپٹل میں گئے, آپ فون کریں. جنا ہاسپٹل کے اندر بغیر سفارش کا کسی بندے کا علاج نہیں ہوتا ہے. اچھا, آپ جائیں گے, آپ لائن پہ بیٹھے رہیں گے, چاہے آپ کو 20 دن جانا پڑے جنا ہاسپٹل کے اندر. اچھا, کیا جنا ہاسپٹل میں لے لیتے نا اپنے, جنا ہاسپٹل سفارشی ختم کرتے نا آپ لوگ. سر جی میں صوبے سن کی بات کر رہا ہوں نا. جی نہیں, یہ دونوں اسپتال آپ لوگ وفاق کے انڈر میں لے رہے تھے. جنا اور این آئی سی وی ڈی کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ہم نے لیے تو نہیں سر, آپ لوگ ہی وڈرال ہوئے نا. نہیں ہم وڈرال نہیں ہوئے, یہ ہمارے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے نہیں چھینا آپ سے. نہیں, سپریم کورٹ کے احکامات پہ یہ عمل درآمد نہیں ہوا. نہیں, یہ ہم جب جنا ہاسپٹل اور سول اسپتال اپنا عباسی کو لے رہے تھے, بس ایک اپیل دائر ہوئی تھی, سن گورنمنٹ ہمارے خلاف, لیکن سپریم کورٹ نے اس کا آرڈر نہیں دیا تھا سر. دیا خود چھوڑا. یہ گئے تو صحیح نا, یہ گئے تھے نا. بالکل. جنا ہاسپٹل کے اندر اگر ابھی آپ جائیں گے, کیا جنا ہاسپٹل کے اندر جو ارب روپے کا جو بجٹ آ رہا ہے جنا ہاسپٹل کے لیے, وہ کہاں یہ خرچ کرتا ہے؟ جنا ہاسپٹل کے اندر تو ٹھیک انسان جا کے بیمار ہو جاتے ہیں, وہاں جو بدبو, وہاں کا جو حالات بنا ہوا ہے جنا ہاسپٹل کا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ یہ باقی ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے. یہ پیپلز پارٹی کو جو سن کے لوگوں نے منتخب کیا, جو صوبائی گورنمنٹ ان کے پاس ہے, یہ ڈھول بجانے کے لیے ان کو منتخب کیا کہ بلاول جا کے وہ پشاور میں ڈھول بجا رہا ہے. طرف آؤں گا, انہوں نے جنا کی حالت دیکھ کے 1 لاکھ روپے کا چیک انعام میں دیا تھا. اب یا تو ثاقب نثار صاحب صحیح ہیں یا آپ صحیح ہیں. جنا ہاسپٹل کا دیکھیں نا, اگر وہ چیف جسٹس تردید کر دینا, اگر وہ آتے ان کے آنے سے پہلے یہ جھاڑو شاڑو مار کے صاف کر دیتے. بڑے کھلاڑی لوگ ہیں, یہ آپ کو نہیں پتا. اچھا, یہ صفائی کر دیتے ہیں. مطلب 365 دن میں سے 364 دن اگر گند پھیلا ہوا ہے تو ایک دن میں وہ 364 دن کا گند صاف کر دیتے ہیں. بھائی کیسے یہ بڑے کھلاڑی ہیں؟ 2.5 سال میں آپ لوگوں سے 12 سال کا گند صاف, 12 سال کا نہیں 70 سال گند ہے, یہ ہم صاف کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ابھی خاص کر کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری ذمہ داری ہے لیبر کا. میں تحریک انصاف کے حوالے سے جو لیبر کے معاملات ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالی اس کراچی شہر کے اندر مزدور رہنماؤں کا ایک کانفرنس بلاؤں گا. اچھا, بہترین قسم کی پالیسی بنائیں گے. وزیر اعظم صاحب کو دیں گے, بیٹھے ہوں گے اس میں سر مزدور, سارے مزدور جو صحیح معنوں میں مزدوری کر کے بنے ہوں گے نا, جو آپ جیسے ہوں گے. نہ جو وہ تو نہیں ہوں گے نا, ڈبل کیبن میں گھومتے ہوں گے. سر میں بھی مزدور, جن کے پاس 2 فارچونر گاڑیاں ہوتی ہوں گی وہ تو نہیں ہوں گے نا. نہیں مزدور ٹریڈ یونین کے لیڈران جو مزدور کے لیبر یونین کے لیبر یونین کے ہوں گے انشاءاللہ, اور بہترین قسم کا پالیسی بنائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی سینٹ کے الیکشن کے بعد ایک بہترین قسم کی قانون سازی بھی کریں گے اس ملک کے مزدوروں کے لیے. اچھا, اس ملک کے مزدوروں کی انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارے مزدور اس ٹائم جو رجسٹر نہیں ہے, بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار میں عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم ان مزدوروں کی رجسٹریشن بھی کرائیں گے. ان مزدوروں کے لیے ہر وہ سہولت دیں گے جو ان کا رائٹ ہے. اس صوبے کے اندر
علی بھائی اس صوبے کے اندر یہ ہے کہ آپ کو کہیں پہ بھی مزدور کے لیے اسکول نظر نہیں آئے گا. اگر اسکول بنے ہوئے اب کل میں چیلنج کرتا ہوں, کل آپ میرے ساتھ جائیں, میں آپ کو دکھاؤں گا یا تو اس میں منشیات فروشوں کے اڈے بنے ہوئے اسکولوں کے اندر, یا وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے بینسیں باندھ کے رکھا ہے, یا انہوں نے وہاں پر جو ہے نا گدے باندھ کے رکھا ہے, جو کہ اس پہ بھی لاکھوں روپے خرچ ہوئے, کروڑوں روپے خرچ ہوئے. کس مقصد کے لیے؟ کہ اس میں غریب کا بچہ پڑھے گا. یہ جو سندھ کے اندر, خاص کر کے سندھ کے اندر جو ہے, یہ جو پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے, عوام کو غلام بنانا, سرداری نظام. اب جائے سندھ کے اندر کوئی غریب کا کوئی سنوائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سردار کی بات مانی جاتی ہے کیونکہ سردار ہے. باقی اگر آپ سردار کی بات کو مانیں گے ٹھیک ہے, نہیں تو اب دوسرا یہ کہ سندھ کے اندر ایک زمین ہے, جی, یہ ایک عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, اس کا زمین ہے. ان کے زمین میں سے پانی جائے گا سرمایہ دار کی زمین کے لیے. پانی اس غریب کو پانی ان کی زمین میں تو جائے گا, لیکن ان کو پانی نہیں ملے گا, وہ سردار کو پانی ملے گا. پنجاب میں نہیں ہوتا یہ, پنجاب میں بھی تھا, ہر جگہ پہ تھا. پنجاب میں صحیح کر دیا آپ لوگوں نے. ابھی انشاءاللہ تعالی اگر صحیح نہیں بھی ہوا ہے نا علی بھائی, تو اتنا جلدی سب, کیونکہ اس میں آپ کی بھی ایک رہنما کا نام آ جائے گا سر, جن کی زمین پہ زیادہ پانی آتا ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو انصاف دیں, لوگوں کو انشاءاللہ تعالی فیسلٹی دیں, جو لوگوں کا رائٹ ہے, جو عوام کا حق ہے, جو بنیادی ضروریات عوام کا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے. اور ہمارا یہ مشن ہے نچلے طبقے کے لوگوں کو اوپر اٹھانا, یہ ہمارا مشن ہے. انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے, راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب, سر صحیح معنوں میں کنکلوڈ کر دیجئے گا, پھر میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ کہنا ہے کہ جی نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کی بات کی پرائم منسٹر صاحب نے کی, لیکن وہ پالیسیز اپنائی گئی جس پہ 4 کندھوں پہ آ گیا ہے نچلا طبقہ. کیا کہنا پسند کریں گے؟ دیکھیں, نچلے طبقے کو امپاور کریں, اختیارات دیں, ان کو آٹے کے تھیلے اور چینی کی بوریاں نہیں دیں. ڈیوولوشن آف پاور کریں, آرٹیکل 140A کے تحت ان کے اختیارات ان کو دیں, سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. کرپشن کا خاتمہ کریں, اداروں کو ٹھیک کریں, اپنا کام کریں, اور یہ اپوزیشن والے یہ ورنے نہ کریں. پبلک پہلے جو ہے ان کا کافی ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب, ماہر قانون میرے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کے مزدور رہنما گل نمروز صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. صحیح معنوں میں نیت ضروری ہے. اگر کام کرنا چاہتے ہو تو نیت اور کردار کا فقدان اگر ہے تو کام کیا ایک پتہ تک نہیں ہلا سکتے. نیت پیدا کی جائے, کردار پیدا کیا جائے, اس کے بعد اگر چیزوں پر امپلیمنٹ کی باتیں کی جائیں تو شاید نہ مجھے شور مچانے کا موقع ملے اور نہ ہی اپوزیشن کو سیاست کرنے کا موقع ملے, جو کہ مسلسل کی جا رہی ہے. اگر مزدور طبقے کے حالات مزید بدتر ہوئے تو پاکستان کے وہ پلر گرنا شروع ہو جائیں گے جس کو صحیح معنوں میں مزدوروں نے کھڑا رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ صورتحال موجودہ حکومت کے لیے پیدا ہو جائے گی جس کو کنٹرول کرنا موجودہ حکومت نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.